इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़क्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़क्र रशकमिया निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह आज हम अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से और औलिया अल्लाह की तालीमात से आज हम जो है हज़रत सईदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़िक्र करते हैं। यानी कि आपका ज़िक्र हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। आपके ज़िक्र से हमारे दिल में जो है नूर पैदा होता है। यानी कि आपका ज़िक्र हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, यानी कि गुनाह का धोने वाला अमल है आपका ज़िक्र करना। आपका ज़िक्र करना सुन्नत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कसरत से याद किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हम जो ज़िक्र कर रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपको याद करके आंसू बहाना ये भी सुन्नत है। और रहमत कौनैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका खुद मोहब्बत फरमाना ये सबसे बड़ा शर्फ है आपका, यानी कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मुझे किसी औरत पर रश्क नहीं आता था जितना इन पर रश्क आता था, क्योंकि सरकार अक्सर आप खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो जिक्र है आप मोहब्बत और प्यार से किया करते थे। और जब भी कुर्बानी होती थी घर पर तो आप क्या करते थे, आप जो है कुर्बानी का जो गोश्त है आपके सहेलियों की तरफ भेजते थे, यानी कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सहेलियों की तरफ भेजते थे। यानी कि आपका विसाल भी हो गया था, फिर भी आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपका जो रिलेशन, यानी कि आप तो उनसे तो मोहब्बत करते ही थे और आप जो है आपके सहेलियों से भी जो है रिलेशन मेंटेन करे थे। और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली माँ है मोमिनों की। और आप उस दौर के अंदर अभी इस्लाम भी नहीं आया था, अभी पर्दे के अहकामात भी नहीं आए थे, ख़वातीन के अहकामात भी नहीं अभी नाज़िल नहीं हुए थे, जिसकी जैसा पाबंद मुसलमान होती है वैसा उस ज़माने में जो है आप पर्देदार खातून थी, पर्देदार आप जो है खातून थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले आपको अरब में ताहिरा के लक़ब से जाना जाता था और आपको मलाइका अरब भी कहा जाता है, यानी कि अरब की मलाइका भी कहते थे। यानी कि माल के हिसाब से, सीरत के हिसाब से और सूरत के हिसाब से भी आपको जो है ये अरब की मलाइका कहते थे। और आप बड़ी ताजिर, यानी कि जो तिजारत करते हैं वो बड़ी तिजारत की बेटी थी। तो वो उनके वालिद का जो है इंतकाल हो चुका था, तो आपने क्या किया, आपने वो तिजारत संभाल रखी थी। और ये भी आपके बारे में आता है कि आपका माल एक तरफ होता था और जितने भी अरब के जितने भी तिजारत करने वाले थे उनका माल एक तरफ होता था। और आपके बारे में ये आता था कि आप जो है पर्देदारी से तिजारत को संभालती थी। आप जो है अगर आपके कारोबार के ट्रिप्स, आपके तिजारत के जो कारोबार के ट्रिप्स जाते थे तो आप कभी किसी मर्द से जो है डायरेक्ट बात नहीं करती थी। आपने एक खादिमा को अपॉइंट किया था जिसने बाद में ईमान लेके आया, हजरत नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा को आपने अपॉइंट किया था। और आप पर्देदार खातून थी और बा पर्दा रहकर अरब की लीड बिजनेस वुमेन थी आप। अब देखिए हम हमारे जिंदगी में पर्देदारी से देखो, अब पर्देदारी का हम तो एक एक्सक्यूज लेते हैं कि हम पर्देदारी से हम ये काम नहीं कर सकते। अब देखिए पर्देदारी से कोई काम नहीं रुकता है, तरीका चाहिए काम करने का। अब दीन के तरीके अगर बंदा काम कर रहा है यानी कि अमल कर रहा, तो वो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल के पास कबूल होने वाला अमल है। यानी कि आप जो है पर्देदारी, आप जो है एक एग्जाम्पल बता रही, एग्जाम्पल है हमारे लिए। हम क्या करते हैं, हम एक्सक्यूजेस लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम जो है पर्देदारी से हम काम नहीं कर सकते। देखिए पर्देदारी जो है अमल है, और जो भी अमल अल्लाह अल्लाह के रसूल के पास जो कबूल होने वाला है वो ईमान के साथ कबूल होने वाला है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे के दिल में रहना है। जब बंदा अल्लाह की पहचान करेगा, यानी कि मकसद हयात क्या है, हमारी अल्लाह की पहचान है। जब बंदा अल्लाह की पहचान दिल में डालेगा तो बंदा जो भी अमल करेगा अल्लाह अल्लाह के रसूल के तहत करेगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल है हमारे लिए। हम क्या करते हैं, पर्दा पर्दा बोल के जो है हम जो है एक्सक्यूजेस लेते, मगर जो काम पर्देदारी करना है हमें नहीं करना नहीं है, मगर दीन के तहत हम जो भी अमल करें दीन के तहत करना है। अगर हम पर्देदारी से हम कुछ भी काम करें तो उसमें जो है वो उसमें दीन दीन रहना चाहिए। अब जैसे कि अब आप भी एग्जाम्पल है कि बिजनेस इसका और घर के काम भी हम कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ये ऑनलाइन हल्का कर रहे हैं वो भी हम पर्देदारी से कर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। अब यहाँ पे जो है आप प्रूफ कर रही है कि पर्देदारी से कोई काम नहीं रुकता है।
اور حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کو کبھی بزنس میں لاس نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ یوں ہوا تھا کہ پورے تاجر جتنے بھی عرب کے جتنے بھی تاجر تھے سب کو نقصان ہوا تھا ایک سال. تو آپ کو جو اس سال میں بھی جو ہے 10 گنا پروفٹ ہوا تھا. یعنی کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے آپ کی سیرت مبارکہ، یعنی کہ آپ کی سیرت مبارکہ ہمارے دل میں جو ہے ہمیں بسانا چاہیے. اگر ہم ہمارے دل میں جو ہے آپ کی سیرت مبارکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سیرت مبارکہ جب ہمارے دل میں بسائیں گے تو ہمارے جتنے بھی پرابلمس ہیں، زندگی کی جتنی بھی پرابلمس ہیں، جو بھی سوشل پرابلمس ہیں، شادی سے پہلے کے، شادی کے بعد کے جو بھی پرابلمس ہیں، وہ پورے اپن کے صحیح ہو جاتے اگر ہم آپ کی سیرت مبارکہ اگر ہمارے دل میں بسا لیں گے تو. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سلام آیا تھا اور فرشتہ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی سلام آیا تھا. تو اس کا واقعہ رکھتی ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی کہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہے جو آپ اپنے ساتھ ایک برتن لے کر آئی ہے، اس میں کچھ سالن ہے، اس میں کچھ کھانا ہے، کچھ پینے کی چیزیں ہیں. جب آپ کے پاس وہ آ جائے تو آپ ان کو ان کا رب کا سلام پہنچا دینا اور میرا بھی سلام پہنچا دیجیے. یعنی اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. آپ کہیں دن ہو گیا تھا، آپ نہیں واپس آئے تھے، تو آپ نے کیا کیا، توشہ بنایا، یعنی کہ توشہ کسے کہتے ہیں، کھانا سالن، یہ آپ نے بنایا اور فکر میں آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ نے فکر میں بنایا. اور غار ہیرا کتنی دور ہے، مکے سے کتنی دور ہے، اور وہ اوپر چڑھ کر آپ ان کے پاس جا رہی ہے. اور آپ دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے میرا سلام اور رب کا سلام ان تک پہنچا دینا. یعنی کہ وہ آپ کے پاس توشہ لے کر آ رہی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ جو ہے میرا سلام اور نبی حضرت جبرائیل مطلب میرا سلام اور رب کا سلام پہنچا دینا. اللہ پاک کا فضل ہے آپ کے اوپر. حضرت امہات المومنین پر اللہ اپنا سلام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیج رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی سلام آیا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا حضور سے کہ یہ بی بی یعنی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام کہیے. یعنی یہاں پہ جو ہے سلام جس کو آ رہا ہے، سلام جو آ رہا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے پاس سے اور جبرائیل علیہ السلام کے پاس سے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سلام آیا تھا وہ سلام جبرائیل علیہ السلام کے پاس سے آیا تھا. تو یہاں پہ جو آپ کو سلام آیا تھا وہ بھی کس سے آیا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے آیا. اب یہاں پہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جب آ جائے تو آپ یہ کہہ دینا، اور یہ بھی بتایا کہ آپ ان کو ایک خوشخبری سنانا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ گزارش ہے حضور، ایک حضور کہ آپ ان سے یہ بتا دینا کہ یہ خوشخبری سنا دینا کہ ایک جنت کے اندر آپ کے لیے ایک محل ہے، محل کی خوشخبری سنائیے. اور موتی کا ایسا محل ہے جو اندر سے تراشا ہوا ہے، موتیوں کا تراشا ہوا محل، یعنی کہ عالیشان محل ہے جس میں کوئی شور اور کوئی شور نہیں ہے، یعنی کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو آپ نے یہ کہا، پھر آپ وہاں سے چلے گئے. پھر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت زیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی غار ہیرا میں آتی ہے. جب تشریف لاتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے خدیجہ، آپ آنے سے پہلے یہاں پہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. تو آپ آئے تھے تو یہ بات بولنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی سوچ دیکھیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سوچ دیکھیے، آپ کیسا جواب دیے. آپ نے یہ جو سلام جو آیا تھا، آپ کی سوچ دیکھے، آپ نے کتنی بلند، آپ نے کیسا بلند جواب دیا تھا. حضرت نبی پاک مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا سلام تم کو سنایا ہے، وہ بھی خود سلام پیش کیا، یعنی کہ آپ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے سلام آیا تھا. تو آپ نے فرمایا، یعنی کہ آپ کی بلند سوچیے، آپ کی پاک سوچ دیکھیے، آپ نے کیسا جواب دیا. آپ نے کہا کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا سلام کا جواب کیسے دے سکتی ہوں، وہی سلامتی دینے والا ہے، اس سے تو ہی سلامتی بندوں کو ملتی ہے. البتہ کہتی ہوں تم حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی سلام ہو، اور اے اللہ کے رسول آپ پر بھی سلام ہو، اور رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو. تو دیکھیں حضور نے تو سلام نہیں پیش کیا تھا نا آپ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اور جبرائیل علیہ السلام نے پہنچایا تھا. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیے،
آپ نے کیا کیا، آپ کی سوچ دیکھیے، یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی سوچ دیکھیے. آپ نے بتایا کہ اللہ 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 تو مالک ہے، اللہ خود ہی سب کو سلام پیش کرتا ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کو، سلام کیا ہے؟ سلام جو ہے دعا ہے. آپ کیا بتا رہی ہے؟ میں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتی، اللہ تعالیٰ سے ہی تو ہمیں سلامتی ملتی ہے. ہاں، میں جبرائیل علیہ السلام پہ اور آپ پہ سلام پیش کرتی ہوں. اور یہ آپ کی اعلیٰ سوچ اور آپ کی پاک سوچ، آپ اس پہ بتا اس پہ اس آپ یہ آپ کی سوچ کے اندازے سے ہمیں یہاں کیا پتا چلتا ہے کہ آپ یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو سلام مجھ پر پیش کیا گیا ہے رب کے طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرماتی ہے کہ یہ سلام جو مجھے ملا ہے وہ آپ ہی کے برکت سے ملا ہے. یعنی کہ دیکھیے، آپ یہ موقع پہ بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولا. یعنی کہ حسن ادب ہے، آپ کی بابرکت زندگی کے انوکھے پہلو ہے. یعنی کہ آپ نے دیکھیے رب کا سلام اور فرشتے کا سلام، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلام جب آپ پہ آیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں تو اللہ کا جواب تو نہیں دے سکتی، اللہ کے سلام کا جواب تو نہیں دے سکتی، مگر میں جو ہے سلام پیش کرتی ہوں وہ جبرائیل علیہ السلام پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یعنی کہ مجھے جو سلام پیش کیا گیا ہے وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ آپ ہی کے برکت سے تو ملا ہے. یعنی کہ ہم دیکھیں ہماری زندگی میں یہ جو ساری کائنات جو پیدا کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی ہے، ہم وہی چھوڑ دیے، ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے. ہمیں جو ہے کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا ہے. اور اللہ والے اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ والے بتاتے ہیں کہ جنت میں اللہ والے جو ہے یہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے گزارش، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گزارش ہے کہ آپ ان سے کہنا کہ آپ کے لیے جو ہے ایک محل تیار کیا گیا جو کہ موتی سے بنا ہوا ہے. تو اس پر اللہ والے جو ہے فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسا محل کی خوشخبری سنا دو جس میں کوئی قسم کا نہ شور ہوگا، نہ مشقت ہوگی، نہ تکلیف ہوگی. یعنی کہ یہاں پہ جو ہے بیت کا لفظ آیا ہے. بیت محل کو کہتے ہیں، گھر کو کہتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیت اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس کی خوشخبری سناؤ، کیونکہ ان کا بیت، ان کا گھر تھا، وہ بیت اسلام بن گیا تھا. اس ذریعے سے، یعنی کہ اس وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلا ہے آج. اور ان کے بیت اور گھر کیا ہے؟ اہل بیت کا مرکز بن گیا. کیونکہ قیامت تک جو بھی اہل بیت آئیں گے یا تو وہ حسینی رہیں گے یا تو وہ حسینی رہیں گے. اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ زہرا کے شہزادے ہیں. اور بی بی فاطمہ زہرا کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہے. یعنی کوئے بیت نبوت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت سے جڑا ہوا ہے. اہل بیت کا نبوت جو رشتہ اس گھر سے ہے، اس گھر میں اہل بیت نبوت پرورش پائے ہے، اور قیامت تک اہل بیت کی برکت اس گھر سے پہلے ہوگی. تو اللہ نے اس کا صلے میں ان کو حبیب پاک کی زبان سے مقدس سے ان کی ظاہری میں یہ خوشخبری سنایا. یعنی کہ جنت میں تمہارے لیے ایسا بیت ہے کہ جو اعلیٰ موتی سے بنا ہوا ہے، اندر سے تراشا ہوا موتی ہے. اور کیا بیت 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 سے بیت مل رہا ہے. دیکھیے اب دنیا میں آپ نے کیا کیا، اسلام کے لیے جو ہے آپ نے اپنا گھر دے دیا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا سلا دیا؟ یعنی بیت کا بدلہ بیت دیا اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ ہم جو بھی عمل کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کر رہے ہیں عمل، وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے. یہاں نہیں تو آخرت میں تو بے شک اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. چھوٹا رہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اگر ہم دین کے تحت کر رہے ہیں تو وہ دینے والا ہے، اگر دنیا کے تحت کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہے. کیونکہ دنیا تو اللہ کی ناراضگی ہے، دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. تو آپ دیکھیے آپ کو کتنا، آپ کو جو ہے بیت سے بیت مل رہا ہے. یعنی کہ کہاں پہ مل رہا ہے؟ وہ بھی جنت میں اعلیٰ موتی سے تراشا ہوا ہے. یعنی کہ اس میں نہ تو شور ہے نہ تو مشقت ہے. یعنی کہ بیت کا صلہ بیت سے دے دیا آپ کو، اور ہم تمہیں یہاں گھر کو خوشادہ کر دیا. تمہارا گھر نبوت کا گھر بن گیا ہے، رسالت کا گھر بن گیا ہے، اسلام کا گھر بن گیا ہے، اور ولایت گھر بن گیا ہے. اور اس گھر سے جو اسلام کی تعلیمات جو دنیا میں پھیلی ہے، تو یعنی کہ اللہ والے یہ بتا رہے ہیں بیت کا صلہ بیت سے ملا. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے، اسلام کے لیے جو ہے آپ نے جو ہے اپنا گھر پیش کر دیا تھا. تو آپ کو بیت سے بیت مل رہا ہے. اور آپ کو یہ خوشخبری جیتے جی، مطلب کہ باحیات جب تھی آپ تھی تو آپ کو جیتے جی جو ہے یہ خوشخبری سنا دی. وہ بھی کس سے سنائی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنائی گئی ہے. اور ایک اللہ والے یہ بتاتے ہیں کہ
اب بیت تو مل رہا ہے، یعنی کہ محل تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اب جنت میں نہ تو شور ہے نہ تو مشقت ہے. اب جنت میں شور مشقت کیسا رہتا ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی بھی جھنڈے لہراتے کیا؟ نہیں. شور اور مشقت سے ایک اللہ والے جو ہے اس پر بھی بیان کرتے ہیں کہ اے ختیجہ، یعنی کہ قرآن جب سرکار نے فرمایا اے ختیجہ قرآن اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، تو جب ایسے موقع پر حضور نے جب حق کی طرف آپ کو بلایا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ نہیں کہا، شور نہیں مچایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ زحمت بھی نہیں دیا، آپ نے اس پیغام کو سنے بعد آپ بغیر شور کے کیفیت کے مچائے قبول کیا. یعنی کہ آپ پہلی خاتون ہے، خواتین میں جو پہلی خاتون ہے اسلام کو قبول کرنے والی. اور جو ہے آپ نے دیکھیے، اب ہم دیکھیں ہماری زندگی میں اگر ہم غریب سے امیر بولے تو ہم جی لے سکتے، زندگی جی سکتے نا، مگر اپن امیر سے غریب زندگی جی سکتے کیا؟ نہیں جی سکتے. آج فی زمانہ ہم ہماری سوچ دیکھے، ہم جو ہے کوئی چیز پہ بھی کمپرومائز نہیں کرتے، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی. اور جب اسلام کی دعوت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کے پاس بلایا آپ کو، تو آپ نے جو ہے فوراً اسے قبول کیا. اور آپ کے پاس جتنا مال تھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں لا کر رکھ دیا. اور وہ وقت ایسا تھا، یعنی کہ ظہر کے وقت آپ لا کر رکھے تھے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مال کو جو ہے پورا تسکین کر دیا. آپ نے پاس کچھ نہیں رکھا، اثر ہونے سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ اسے تسکین کر دیا. تو اللہ والے جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ وہ محل دیا جا رہا ہے جہاں شور نہیں ہے، اور یہاں پر وہاں پر جو ہے نہ تو پریشانی ہے. تو حضور کو جب پریشانی آتی تھی تو وہ راحت کا انتظام کرتی تھی. یعنی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے تو کوئی بھی اسے ایکسپٹ نہیں کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر آتے تھے تو آپ جو ہے آپ کو راحت دیتی تھی. یعنی کہ راحت کا بدلہ راحت مل رہا ہے آپ کو. یعنی کہ اللہ کے رسول کے پاس ہم جو بھی عمل کرتے یہاں پہ وہ ہمیں آخرت میں کیسا بھی اس کا ارجن ملنے والا ہے. ہم یہاں پہ زندگی میں ہم تو دیکھیے، ہم تو دین بولے تو ہم بے شک بھائی، اب دین بولے تو ایک تو شیطان ہمارے کھلے عام 24 آورس جو ہے ہمارے پیچھے رکھے ہوا رہتا ہے. جب ایمان کی دعوت آتی تو ہم اسے قبول بھی نہیں کرتے ہیں. ہم قبول کر لیتے ہیں پھر بھی ہم اسے جو ہے عمل کرنے تھوڑا ہمیں وہ ہوتا ہے. ایک شیطان ہمارے پیچھے، کیونکہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے جو کہہ رہے ہیں ہمیں دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. تو آپ دیکھیے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دعوت دی تو آپ نے فوراً قبول کر لیا. نہ تو اس دور میں نہ تو اسلام تھا، جب بھی فرسٹ خواتین ہے آپ جس نے قبول کیا. ہمیں دیکھیے، ہمیں تو سب پتا ہے ہم کیا کرتے ہیں. ہم جو ہے فائدہ دیکھتے ہیں، ہر چیز میں فائدہ دیکھتے. ہم دین دنیا تو چھوڑ ہی دیے، ہم فائدہ دیکھتے ہیں. ہم جو ہے ہمارا فائدہ دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کی طرف رجوع ہوتے. مگر آپ کی دیکھیے، آپ کا جو ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور قیامت تک یہ ذکر چلتا رہے گا. اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک بڑھیا عورت تھی، وہ حضور کے پاس آئی، یعنی کہ حاضر ہوئی، اور حضور پاک ان کی اہل دریافت، یعنی کہ خیر خیریت پوچھے آپ نے، کیا حال ہے، کیسا تھا ہمارا آنے کا، کیسا حال ہے آپ کا، ہم آنے کے بعد آپ لوگوں کا کیسا حال تھا. ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بڑھیا عورت سے یہ فرماتے ہیں. تو مطلب کہ اچھی طریقے سے مطلب وہ دریافت کرتے ہیں. دریافت ان دا سینس مطلب خیر خیریت. تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ بڑھیا شخص چلی جاتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایک پوچھتے ہیں کہ یہ بڑھیا عورت کون ہے، اور آپ اتنے کمال درجے سے آپ ان سے متعاقب ہو رہے تھے، مطلب کیا تھا، اور آپ اتنی توجہ سے آپ ان سے پیش ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بوڑھیا عورت وہ ہے جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہماری خدمت میں آیا کرتی تھی. اس لیے اس تعلق کو نبھانے میں تقاضا سمجھتا ہوں، اس لیے محبت سے میں اسے پیش آ رہا ہوں تھا. اور یہاں جو چیز پتا چل رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلق کا لہجہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ تعلق کو نبھانا، اور اس تعلق کو قدر اور قیمت کو اپنی امت میں بھی پیدا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمیں بھی جو ہے کسی سے تعلق رکھ رہے ہیں تو ہمیں جو ہے دین کے تحت کرنا ہے، دین کے تحت ہمیں تعلق نبھانا ہے. اور ایک مرتبہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، آپ حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف آتی ہے اور آپ اندر آنے کی اجازت طلب کرتی ہے.
ان کی آواز حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی بھی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سنتے ہوئے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لیے، اور حضور کو ایک دم پورا منظر سامنے آ گیا، ان کی محبت کا، چاہت کا، میرے آقا، یعنی کہ آپ جو ہے جھوم اٹھے، اللہ اللہ، پھر آپ نے کہا اللہ یہ تو حالہ ہے۔ اب ایسے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سمجھنا کہ حقیقی مطلب آپ کیا محسوس کرتے، اور دین کے لیے انہوں نے ایسی قربانیاں کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی فراموش نہیں کرتے، یعنی کہ چھوٹا سا چھوٹا عمل ہم سمجھتے کہ یہ کیا فائدہ نہیں، مگر چھوٹا سا چھوٹا عمل اللہ کے رسول کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے لیے اگر ہم عمل کریں گے، وہ ہمیں جو ہے فائدہ ہی فائدہ دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو عمل کرتے اس کی لاش تو اللہ کے رسول کے پاس ہوگی، لوگ نہیں دیں گے، مگر اللہ کے رسول تو ہمیں ہماری لاج رکھیں گے۔ ہم جو عمل دین کے تحت کریں گے، چھوٹا سا چھوٹا اگر عمل ہم کریں گے، وہ اللہ کے رسول کے پاس لاج ہوگی، یعنی کہ اس کی مطلب اس کی امپورٹینس ہوگی، اور وہ ہمیں جو ہے آخرت میں اس کا درجہ بھی ملے گا ہمیں۔ اور حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے آپ یاد کیا، اور آپ کثرت سے آپ ان کو یاد کرے تھے، جب حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ جو ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب آپ پوچھتی ہے، آپ یاد کریں تو آپ ان کو پوچھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اتنا یاد کر رہے ہو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فرماتے ہیں کہ سنو، اور یہ ایسی یہ شانوں کی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ غم گزار ہے، اب یعنی کہ ساری خوبیاں آپ نے گنوا دی، اور فرمایا کہ اللہ نے ان سے ہی مجھے اولاد عطا کری، سوائے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ تمام حضور کے شہزادے اور شہزادیاں جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا کی گئی ہے، اور ان کو یاد فرما رہے تھے آپ، یعنی کہ ہم جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم جس کا ذکر کیا ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یعنی کہ جب آپ کا وصال کا ٹائم آیا تھا، تو ایک مرتبہ مطلب جب آپ کا وصال کا ٹائم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ میں نے میرے بیوی کا حق ادا نہیں کیا، میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، یعنی کہ دیکھیے آپ کی عاجزی، دیکھیے آپ تو زندگی بھر اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں تھی، اور آخر میں جو وصال کا ٹائم تھا، جب بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توجہ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسا آپ کی خدمت کرنا تھا ویسا خدمت نہیں کر سکی، جیسا کرنے کا حق تھا میں نے ویسا نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیوی ہونے کا حق ہے میں نے ویسا بیوی کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ کیا کہ تو دنیا میں میری بیوی ہے، اور آخرت میں بھی تو میری بیوی رہے گی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نبوت 10 برس ہو گئے تھے، اس کے بعد آپ کا جو وصال جو ہوا رمضان شریف 10 کو انتقال فرما گئی آپ، تو مطلب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جدائی کا بڑا آپ کو صدمہ ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے کسی سے نکاح نہیں کیا، اور اللہ کے حبیب کو بڑا رنج اور غم تھا، اور اس کے 3 دن پہلے آپ کے چاچا کا بھی انتقال ہو چکا تھا، یعنی کہ یہ ایک ایسا سال تھا جو کہ یہ تاریخ کو سیرت میں مطلب یہ تاریخ یہ جو بھی سیرتیں میں دیکھیں گے اس تاریخ کو غم کا سال بتایا گیا ہے، اب غم کا سال بتایا گیا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے آپ مطلب کہ آپ کا کیسا تھا، ہم دیکھیں ہم دوسروں کو دیکھ کے رول ماڈل دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے جیسا بننا، ہم ان کے جیسا بننا، ہم ان کے جیسا بننا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ کی سیرت مبارکہ ہمارے پاس ہے، ہم جو ہے وہ رول ماڈل پلے کرنا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے ایمان، آپ نے کیسا آپ اللہ کو بھی راضی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کیا، تو آپ کی سیرت مبارکہ سے دیکھیے آپ کیسی بیوی تھی، آپ کیسی ایز مدر تھی، اور آپ کیسے یعنی کہ بہو تھی، یعنی کہ مدر ان لا تھی، ڈاٹر ان لا تھی، اور تو آپ نے اب تو ہم بھی یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ آپ مطلب کہ آپ کی سیرت مبارکہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ بسا دے، اور آپ کا ہمارے زندگی میں بھی ہماری زندگی میں جو ہے آپ کے وسیلے سے جو ہے آپ کی سیرت مبارکہ ہمارے دل میں بسا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جوزہ تھی، تو آپ دیکھیے، تو ہم بھی جو ہے میں آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری زندگی میں بھی جو ہے آپ کے
آپ نے جو جو عمل کیا تھا اس میں بھی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.